अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर कौमी असम्बली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्बासी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि आप बेहद मसरूफ हैं, लेकिन जो आज मैंने आपसे शुरू बात करनी है वो इससे करनी है कि इमरान खान साहब इस वक्त बड़ा शोर कर रहे हैं कि उनको जेल में बड़ी मुश्किलात का सामना है, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है और उनको कुछ शायद अजीतें भी दी गई हैं। मुझे जरा उनके बारे में तो बाद में पूछूंगा, लेकिन जरा अपने बारे में बताइए। जब आपको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आपको कहाँ रखा गया और क्या वो सेल थे और वो क्या सिचुएशन थी सर? देखिए, मैं उस पर तो पहले बाद में आऊंगा, लेकिन पहले ये मैं बता दूं पूरी कौम को कि इमरान खान साहब बानी पीटीआई 90 फीट लंबे और 36 फुट चौड़े सेल में रहते हैं, जिसके अंदर ट्रेडमिल भी मौजूद है और जिसके अंदर उनको खाने के लिए देसी मुर्गी मुयस्सर है, मक्खन में बनती है। वो सुबह के नाश्ते देसी अंडे होते हैं, बॉयल्ड भी होते हैं, दूसरे तीसरे भी होते हैं। इस्लामाबाद के कई रेस्टोरेंट से उनकी डिमांड भी होती है, खैर उनको वो मिलता है कि नहीं मिलता, किचन उनका अलहदा है और उनका अपना बावर्ची वहाँ पे उनको मिला हुआ है। मशक्ती टीम मिले हुए हैं जो उनकी खिदमत करते हैं, अखबारात, इसके अलावा जो है बुक्स की तादाद और मुलाकातियों की तादाद और जो जो कुछ मुयस्सर, यानी जो टीवी टेलीविजन, यानी जो किसी को नहीं। जब वो कहा करते थे, अगर आपको याद हो कि ये जो सहूलियात जो कि मैंने खुद देखी थी, मियां नवाज शरीफ की सहूलियात, मैंने उनके साथ जेल काटी थी। मतलब कि जिस एक बेड बस आ सकता था, उसके अंदर वो जो बी क्लास सो कॉल्ड कहलाती थी और साथ बाथरूम था, उसी के अंदर इतना सा इनका वो कमरा था। तो ये जाके कहते थे कि जो सहूलियात उनको मुयस्सर है वो सारे कैदियों को होनी चाहिए। तो मैंने उसने नेशनल असेंबली के अंदर भी कही कि अगर यही सहूलियात बानी पीटीआई को देनी है तो फिर सारे कैदियों को दे दें। जहां तक मेरा ताल्लुक है, अल्लाह ताला की आजमाइश की, आधा घंटे की पनाह मांग के बात करने लगा हूँ। मुझे 3 जेलों में 11 महीनों में रखा गया। ये तो एक ही जेल में पड़े हुए हैं और इन्होंने कैदी कपड़े भी नहीं पहने हैं। इन्होंने कैदी वाली तो कोई भी मशक्कत से इनको नहीं गुजरना पड़ा, कोई मशक्कत इनसे नहीं करवाई गई। जब हमें पकड़ा गया था तो हमें तो 6x6 में डाला गया था। 6 फुट लंबा था, 6 फुट चौड़ा था, 4 फुट लंबाई में बचता था और जो दूसरा चौड़ाई में था उसी के अंदर बाथरूम हुआ करता था। खाने पे पाबंदी थी और खान साहब खुद मॉनिटर किया करते थे हनीफ अब्बासी को कि उसके पास मिलने के लिए कौन आया, उसने आज खाना क्या खाया, उसको डाला जेल से अटक कैसे किसने भेजा, अटक से फिर उठाकर रात के 1:30 बजे लाहौर किस तरह भेजा गया, फिर किस तरह हाथ कड़ी लगाकर अपना यूनिफॉर्म पहनाकर एक तस्वीर खींची गई, जिस तरह राना सनाउल्लाह की सलाखों के पीछे तस्वीर खींच के मंगवाई गई, इस तरह मेरी तस्वीर मंगवाई गई। मेरे बच्चों को तंग किया गया। मेरी बेटी जो एक मेडिकल ऑफिसर थी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, उसको निकलवाया गया। निकलवाने के बाद उस एमएस को, जिसकी खुद अपनी 4 बेटी हैं, उसको कहा गया कीप इट अप, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया और घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसके साथ साथ अगर आप देखिए हमारे बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट में था क्या? बच्चों की फीसें हुआ करती थी, बच्चों का जेब खर्च 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 और इससे ज्यादा क्या था? वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो इसलिए कोई कंपैरिजन मेरी या मियां नवाज शरीफ की जेल का बानी पीटीआई की जेल से नहीं बनता संदेला साहब। राइट सर, आपने, मुझे याद है, बताया था एक दफा लंदन में हमारी मुलाकात हुई थी कि आपको लगा कि शायद ये अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो आपने अपने बेटे के नाम एक खत भी लिखा था। क्या लिखा था उस खत में सर? नहीं, वो तो देखे ना, वो तो खदशात तो थे। खदशात इसलिए थे कि डॉक्टर मुयस्सर नहीं हुआ करता था। मेरी जो आर्टरी थी, जो मेन आर्टरी थी हार्ट की, वो 60% ब्लॉक थी। जी। वो 60% ब्लॉक थी और उसके अंदर ये सूरत हाल थी कि मेरा ये जेल जाने से पहले की बात है। लेकिन जब मैं जेल गया तो मुझे जब प्रॉब्लम थी और मैं मांगता था डॉक्टर, हमें तो डॉक्टर नहीं मिलता था। लेकिन बहरहाल फिर वो मैंने जब सोचा और मुझे जब ऑफर भी की गई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ रात के अंधेरे में भी अपना जिसे कहते हैं संदेला साहब खड़ा रहा। और वो खत की, खैर मैं यहाँ मंदरजा था इसलिए बताना पसंद नहीं करता कि वो बहुत ज्यादा फिर अपनी सेल्फ प्रेजिंग में चीजें आ जाएंगी। अल्लाह ने एक अच्छा एक आजमाइश वाला वक्त जो है अच्छे तरीके से कटवा दिया है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फैसला मैंने कर लिया था कि
اگر میں نے مرنا ہی ہے تو عزت کی زندگی جو عزت کی موت جو ہے وہ لیں گے. مطالبہ کیا جاتا تھا جیل میں؟ کوئی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو چھوڑ دیں؟ مطالبہ یہی تھا پارٹی چھوڑ دو, نواز شریف چھوڑ دو تو صبح آپ چلے جاؤ, آپ بیل لگوا دیں گے اور آپ بری ہو جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیے ذاتی طور کے اوپر اور میری فیملی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں. میں اس پہ نہ میاں نواز شریف پہ احسان کرنا چاہتا ہوں نہ پارٹی پہ احسان کرنا چاہتا ہوں. رائٹ سر, پچھلے دنوں اسمبلی میں کافی گرم 2 تقریریں کی ہیں. آپ نے ایک تقریر میں فرمایا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اب بھی نشہ مل رہا ہے. کون بچا رہا ہے نشہ, اور یہ بات سچ ہے کہ نشہ مل رہا ہے سر؟ دیکھیں میں نے جو بات کی ہے میں اسی تک رہوں گا. ایشو یہ تھا کہ وہاں پہ جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے کوئی بات کی تو اور میاں نواز شریف کی ذات پہ بات کی, مریم صاحبہ کی ذات پہ بات کی, تو میں نے اس کے جواب میں ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ وہاں پر جو پورے کا پورا عملہ چینج ہوا ہے اور پورے کا پورا جو وہاں پہ ایڈمنسٹریشن تھی اس کو چینج کیا گیا, تو اس میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں یہ بھی تھیں, اور لیکن زیادہ تر جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ اس لیے ڈسکس اب نہیں کیے جا سکتی کہ ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں جو ایڈمنسٹریشن میں بھی ہیں, پی ٹی آئی میں بھی ہیں, انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہیں, انسٹیٹیوشن کے باہر ریٹائرڈ بھی ہیں. جو لوگ اس وقت اپروور بننے کے لیے تیار ہیں, اپنے اسٹیٹمنٹس دے چکے ہوئے ہیں. تو یہ انویسٹیگیشن, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آپ نے بھی اپنی جو گفتگو کی ہے, اگر آپ نے سندیلا صاحب دیکھی ہو تو وہ بڑی احتیاط کے ساتھ کی ہے, کیونکہ یہ جب پروسیس چل رہا ہے 9 مئی والا بھی, 9 مئی کے بعد والا بھی, کہ کس طرح ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے اور اس میں کون کون سے لوگ ملوث تھے, تو یہ بڑی احتیاط کے ساتھ ان تک پہنچنے والی بات ہے. لیکن جو کھرا پہنچ جا رہا ہے, کھرا جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پی ٹی آئی کے جلسہ کرنے سے حکومت اتنی خوفزدہ کیوں ہے؟ پاکستان ڈیموکریٹک یہ جو پی ڈی ایم کی ایک تحریک تھی اس میں ہزاروں جلسے ہوئے عمران خان کے دور حکومت میں, تو آپ لوگ جلسہ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلا جلسہ ملتوی نہیں کروایا. یہ تو بانی پی ٹی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کن کے کہنے کے اوپر جلسہ ملتوی کیا, ہمارے کہنے کے اوپر نہیں کیا, اور وہ خود مانتے ہیں, میڈیا کے سامنے مانتے ہیں. ان سب کے رابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ موجود ہیں جو انفرادی ہیں. میں انفرادی تو اب ان کو انفرادی کہنا بھی چھوڑ دوں گا, کیونکہ کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ پریویل کرتا ہے اور اس کو لیڈ جو ہے وہ بانی پی ٹی کر رہے ہیں. تو اس وقت کی صورتحال ہم نے جلسہ پہلا بھی ملتوی نہیں کرایا, دوسرے پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن مجھے ایک اعتراض ذاتی طور پر بھی ہے, شاید پارٹی کی سطح پہ بھی ہو پارٹی والوں کو, کہ دہشت گرد تنظیم اور سیاسی جماعت میں فرق ہوتا ہے. اور 9 مئی کے واقعات کے بعد میں پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت تصور کرنے سے قاصر ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جو دہشت گردی پی ٹی آئی نے کی ہے وہ شاید ہماری بڑے سے بڑی دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کی ان انسٹالیشن پر نہیں پہنچ سکی. اور اس کے علاوہ ہمارا جو بیرونی دشمن ہے وہ بھی 3 جنگوں میں ہمارے یہاں پہ حملہ آور نہیں ہو سکا. تو اس لیے یہ 2 چیزیں مختلف ہے, سیاسی جماعت اور دہشت گرد جماعت. لیکن اس کے لیے پھر آپ کا سوال ہوگا کہ اگر دہشت گرد جماعت ہے تو اس پر پابندی کیوں نہیں لگائی آپ نے؟ لیکن یہ پابندی کورٹس کے اندر جو اس وقت موقف چل رہا ہے, میں اس سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ جی ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز دی جائے, ہمیں فلاں دیا جائے, اچھا ایویڈنس دیا جائے, سوری ایویڈنس دیا جائے. اب 2007 کا جو لندن کے ہنگامے تھے, جو پروٹیسٹ تھا جس میں دکانیں لوٹی گئیں, جس میں آگ لگائی گئی, وہ راتوں رات وہی سی سی ٹی وی فوٹیجز, وہی میڈیا کی فوٹیجز نکال کر آئیڈینٹیفائی کیا گیا, لوگوں کو سزا دی گئی. اسی طرح کیپٹل ہل 2021 میں آ جائیں, وہی میڈیا کی فوٹیجز, وہی سی سی ٹی وی کی فوٹیجز, کسی اور ایویڈنس کی عدالت نے مانگا ہی نہیں اور ان کو سزائیں دے دی گئی. بہرحال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں گڈ ٹو سی یو یا مرسیڈیز گاڑی بھیجنا یا ان کے فالوورز کو دیکھ کر فیصلہ کرنا, یہ تو ہوا ہے, ایسا تو ہوا ہے. میری اپنی پٹیشن کے اندر جو عمران خان کے صادق اور امین والی تھی وہ 200% بے ایمان ثابت ہو چکے تھے, 62-63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہوتے تھے. لیکن اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار اور ان کے ساتھیوں نے, جن کی فیملیز ملی ہوئی تھی, اسی لابی پہ بیٹھی ہوئی تھی جہاں پہ میں کیونکہ پٹیشنر تھا تو میں اس فیصلے کو سننے کے لیے وہاں پہ عدالت میں موجود تھا. جس طرح شادیانے بجائے, انہیں کیسے معلوم تھا کہ فیصلہ جو ہے عمران خان کے حق میں آ جائے گا؟ خود منہ میں ڈالتے تھے ثاقب نثار صاحب باتیں, نئی بخاری صاحب کے منہ میں ڈالتے تھے جو ان کے لائر تھے
کیونکہ 10 موقف انہوں نے تبدیل کی اپنے بنی گالا والی پراپرٹی کے حوالے سے, اپنی باقی چیزوں کے حوالے سے. کبھی کہتے تھے کسی ارشد کا نام لیتے تھے, اس نے پیسے دیے, کبھی کہتے تھے جمائمہ نے پیسے دیے, کبھی کہتے ایک فلیٹ تھا میرے پاس, اس کو بیچ کر میں نے, لنڈن میں فلیٹ تھا, اس کو بیچ کر میں نے 400 کنال کا گھر بنا لیا. تو اتنے موقف چینج کرنے کے باوجود ان کو صادق اور امین قرار دے دیا گیا, جو کہ سراسر میں سمجھتا ہوں جھوٹ پر مبنی ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن عباس صاحب مجھے ذرا یہ بھی تو بتائیے نا کہ اب تک عمران خان صاحب کے جو بھی کیسز جاتے ہیں عدالتوں سے دھڑا دھڑ ان کو ریلیف ملتا ہے, یہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ سہولت کاری مل رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو عدالتی نظام سے کچھ سہولت کاری مل رہی؟ نہیں, وہ تو صاف ظاہر ہے. دیکھیں میں 2-3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری باری تھی تو 11 مہینوں میں میرا موقف تھا کہ جس دن ہائی کورٹ کا کوئی جج سنے گا مجھے چھوڑ دے گا, لیکن کسی جج صاحب کے سر میں درد شروع ہو جاتا تھا, کوئی سننے سے انکار کر دیتا تھا, کوئی جب میری باری آتی تھی تو وہ اس سے پہلے لیفٹ اوور کر دیتے تھے. کہنے سے مراد یہ, اس طرح میاں نواز شریف صاحب کا کیس میں دیکھ لیں کہ بیٹے سے سیلری نہ لینے کی بنیاد کے اوپر انہیں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور مانیٹرنگ جج لگایا گیا. جب آپ سپریم کورٹ اگر مانیٹرنگ جج لگا دیں تو کس نچلی جو عدالتیں ہیں کس کی جرأت ہے مائیکل ہال کی کہ وہ جناب سپریم کورٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ جو ہے وہ غیر جانبداری پر مبنی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو دیکھ لے گا کہ سپریم کورٹ کیا چاہ رہی ہے. تو اس کا سپریم کورٹ یہ چاہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف کو بائی ہک اینڈ کروک سزا دینی ہے, وزارت عظمیٰ سے نکالنا ہے, انہوں نے نکال دیا. تو اسی طریقے سے آج کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص پہ 40 مقدمات ہیں, لیکن 40 مقدمات میں انہیں ایک دن میں بیل مل جاتی ہے. اور پھر یہاں تک نہیں رہا جاتا بلکہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے بھی جو اگر ان پہ مقدمہ بنے گا, جو نہیں بنا ابھی تک, اس میں بھی ان کو گرفتار رکھے. اس سے زیادہ سہولت کاری کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. فیض حمید کی گرفتاری کی کیا وجہ بنی, کیوں نوبت آئی اور کیا انجام دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا ٹاپ سٹی کے حوالے سے, اور ایک سب سے زیادہ بڑھ کر جو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز تھی وہ سب سے زیادہ جو ہے اس وقت مد نظر رکھی جا رہی ہیں. سب سے زیادہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ریٹائرمنٹ کے بعد 9 مئی سے پہلے کی پلاننگ, یہ سب ان کے حصے میں آتی ہیں. اور پورا پھر میں کہہ رہا ہوں بانی پی ٹی کی طرف جاتا ہے. بہت سارے حاضر ڈیوٹی بھی, ریٹائرڈ بھی, بہت سارے افسران, ایڈمنسٹریشن سے بھی لوگ اور پالیٹیشین بھی, سب اپنے اپنے بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں. اور میں اتنا ہی رہوں گا جتنا پھر کہوں گا کہ جتنے فوج کے ترجمان نے بات کی اس حوالے سے, کیونکہ اس کے آگے کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن میری انفارمیشن کی حد تک یہ ہے کہ کافی سارے اپروور جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور بہت چند دنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہے سامنے آنے والی. سر آپ کو کبھی فیض حمید نے رابطہ کیا ہو, کوئی آفر, کوئی دھمکی جیل سے پہلے کبھی کوئی؟ بالکل, مجھے ایک مرحوم دوست ہے میرے, فوت ہو گئے, میں نام نہیں لوں گا, وہ ان کے بھی بڑے قریبی دوستوں میں سے تھے, سرمایہ دار تھے. تو وہ تو آپ کو پتا ہے ان تمام سرمایہ داروں سے فیض صاحب کا رابطہ رہتا تھا. ان کو یہ کہہ کہ یہ لاہور بھیجا گیا کہ اسے کہیں کہ ہاتھ پاؤں نہ مارے, اس کو 6 سال تک اس نے باہر نہیں آنا, تو اپنا ذہن بنا لے کہ 6. تو میں نے اسی وقت کہا اس شخص کو, اپنے بھائی کو, دوست کو, میں نے کہا ان کو جا کے نہیں بلکہ آپ جائیں, اب میرے بچے آپ کو فون نہیں کریں گے, لیکن میں جانوں تو میرا اللہ میاں جانے. ان کی اس تھریٹ کے بعد معافی مانگے بغیر, کسی قسم کا کمپرومائز کیے بغیر, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 مہینے بعد میں جیل سے باہر تھا. رائٹ سر, دیکھیں جنرل تو قابو آ گئے, کہا جاتا تھا کہ جنرلز کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا, لیکن ججز خاص طور پہ پاناما, خاص طور پہ ثاقب نثار, آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ثاقب نثار صاحب بھی کسی قسم کا ہاتھ ڈلنے والا ہے؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ تصحیح کر لیں کہ جنرل قابو نہیں آتے, ان کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے, اور 76 سال میں کئی لوگ وہاں سے قابو آئے, کوئی انٹرنل ان کے ایشوز تھے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ باہر نہیں آتی چیزیں, لیکن وہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ بہت سارے لوگ قابو آتے ہیں, پھر وہ ان سے چیزیں واپس بھی لی جاتی ہیں, ان کو سزا بھی دی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھ رہا تھا, سن رہا تھا, ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے, ایک کوئی بریگیڈیئر تھے جن کو 10 سال اور 14 سال سزا ہوئی, وہ جو انٹرنل ان کے کوئی ایشوز تھے اس کے اوپر. تو اس لیے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں ڈی جی آئی جو لیفٹیننٹ جنرل فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اس گرفت میں آئے ہیں, اور گرفت میں آنے کی وجوہات بھی ان کی ذاتی طور پہ بہت زیادہ ایمبیشیس تھے. وہ بہت زیادہ خواہشات کا اظہار کرتے تھے کہ میں 5 سال تک
آرمی چیف رہوں گا 10 سال تک بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر ہوتی ہے, دنیا کی لوگوں کی اپنی تدبیر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں جنرل باجوہ صاحب کو تو نہیں نظر آ رہا ہے دیکھتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے جو 2016-17 سارا کچھ ہوا وہ فیض حمید اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا نا سر. میں تو سندیلا صاحب ایک بات کہوں گا کہ میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ وہ جانے اور ان کا انسٹیٹیوشن جانے, میں اس پہ ریمارکس تو نہیں دوں گا, لیکن ان کے بھائی کے حوالے سے جو جعلی ڈگری نکلی وہ میں ضرور کہوں گا, کیونکہ یہ بذات خود بھی موصوف لوگوں پر بھی الزامات لگاتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک نہ رکا جائے کہ ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے, بلکہ یہ 55 لاکھ روپے سیلری مجھے کسی نے بتائی ہے پر منتھ, اور 30-35-40 سال سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ واپس ریکور کرنا چاہیے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ ملک اور قوم کا پیسہ ہے, جتنا بھی بڑا بااثر شخص ہوگا اسے ہم نکلوا لیں گے. سر جعلی ڈگری کی بات ہوئی ہے تو یہاں پر تو کچھ ججز کے بھی نام آ رہے ہیں, اور یونیورسٹی نے لکھ کر دیا ہے کہ ڈگری کے بارے میں, لیکن ججز تو بیٹھے ہوئے ہیں, عدالتیں ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں. کیا ان کا بھی کوئی احتساب ہونا چاہیے, کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے, پتہ تو لگنا چاہیے کہ اگر پارلیمنٹیرین کا سب سے آسان ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, لیکن جب تک اکاؤنٹیبلٹی تمام انسٹیٹیوشنز میں موجود لوگ اپنی یا ان کے ہیڈ جو ہیں وہ اپنے انسٹیٹیوشن کی نہیں کریں گے تو پاکستان سنور نہیں سکتا. اس لیے جعلی ڈگری میری ہو یا کسی اور کی ہو یا کسی اور کی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ بولنا, غلط ڈاکومنٹس, فیک ڈاکومنٹس دینا, فکٹیشس ڈاکومنٹ, ایسی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو منطقیت جان تک پہنچنا چاہیے, تاکہ وہ کتنا ہی بااثر کیوں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. سر مجھے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکلتا نظر آ رہا ہے, مذاکرات وہ آپ لوگوں سے کیوں نہیں کرتے, اور کیوں ہی وہ ملٹری سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں سر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈے ون سے ایک ہی موقف تھا کہ 9 مئی کے اوپر جو کچھ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ, پوری دنیا میں جو مذاق اڑا ہے, پوری دنیا میں جیسا پاکستان کی دفاعی انسٹالیشن کو جلتے ہوئے دکھایا ہے, اس میں ریڈیو پاکستان کی سول انسٹالیشن بھی ہے, اس میں اور بھی سول انسٹالیشن بھی ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک 9 مئی کا حساب نہیں ہو جاتا, اور جب تک وہ ایک سازش جو 9 مئی کی آگ تک محدود نہیں تھی, بلکہ ایک انسٹیٹیوشن سے اندر سے لوگوں کو نکال کر انسٹیٹیوشن کے خلاف سوچ برپا کرنا تھا, اندر سے بھی لوگوں نے ملنا تھا, باہر سے کروڑوں لوگوں نے آنا تھا, تو ایک بڑی سازش تھی. 9 مئی ایک دن میں نہیں ہوا, بلکہ پوری ایک سال کی پلاننگ تھی, جس کے اندر نوجوان نسل کا ذہن پر گندا کیا گیا, کبھی ڈرٹی ہیری کہہ کے کیا گیا, کبھی میر جعفر میر صادق کہہ کے کیا گیا, کبھی جانور کہہ کے کیا گیا, ڈفرنٹ ناموں سے پکارا گیا انسٹیٹیوشنز کے جرنیلوں کو اور لیڈ کرنے والوں کو. تو اب جب تک مانی پی ٹی آئی آگے پوری قوم سے معافی نہیں مانگتا, اس وقت تک اس کے اوپر میرا خیال ہے بات چیت نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہو سکتی. سر موجودہ تناظر میں یہ بتائیے جو آئینی پیکج آ رہا ہے کیا ہے, کون سی ترامیم جو ہے زیر غور ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ کہ ابھی میرے سامنے وہ پیکج آیا نہیں ہے, لیکن اگر جو بھی آئے گا وہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا, اپروو کیا جائے گا, نمبرز پورے ہوں گے. تو جو بھی آئین میں, کیونکہ آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے امینڈمنٹ کے لیے, تو جو ہم تقریباً امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے, لیکن 2/3 میجورٹی کے بعد نزدیک ہے. آنے والا پورا ہفتہ بھی سیشن چلے گا, یہ جو گزر گیا یہ بھی پورا ہفتہ سیشن چلے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ جوائنٹ سیشن جو ہے آنے والے ہفتے میں ہو جائے. سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیسے, ذرا بتائیں تو صحیح نا کہ کیسے پورا کریں گے 2 تہائی اکثریت؟ کون آپ کے ساتھ رابطہ, مولانا صاحب آ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ آ رہے ہیں؟ اب کیسے والی اگر ابھی آپ کو بات بتا دی تو باقی لوگ کاؤنٹر شروع کر دیں گے. کوئی پی ٹی آئی سے لوگ ہوں گے, محمود خان اچک صاحب ہوں گے, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے, تو ہماری انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے جو ہماری اسپیشل سیٹس ہیں وہ ہمیں واپس مل جائیں. اور 3-4 ایم این اے ہمارے دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں جیت کے آ گئے ہیں, 4 ہمارے آ گئے ہیں, 2 ایم کیو کے آ گئے ہیں, تو کافی لوگ انشاءاللہ تعالیٰ نزدیک ہے. 3-4 کا فرق ہے, وہ ہم ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے ان کو. سرکاری ملازمیت کی جو عمر ہے اس کی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمر بڑھانی چاہیے, عمر سرکاری ملازمیت کی ذاتی حیثیت میں؟ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ایک بل لاتی ہے, اس کو اپروو کرتی ہے, تو بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرے گی نا. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہوتا ہے, ہم نے ہی آئین کی امینڈمنٹ کی جو سپریم آپ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے, تو بھائی اگر پارلیمنٹ سپریم ہے تو پارلیمنٹ کے جیسے ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے نیب ترامیم کو
انہوں نے بڑی زبردست بات انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے اختیار حاصل ہے اور میں پارلیمنٹ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنا لیا ہوا ہے, اور اگر بنا لیا ہے تو وہ کب تک حکومت جوائن کر لیں گے سر؟ پتہ نہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے جیسے ابھی بات کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ یہ اسمبلی جیسی بھی ہے ہم ان کے ساتھ. اچھا, مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت ہے مولانا صاحب کے ساتھ دو طرفہ نہیں ہے, یک طرفہ ہے. آپ محبت کر رہے ہیں اور مولانا صاحب کی طرف سے بھی آپ نہیں, اگر ان کے دل میں بھی محبت نہ ہوتی تو وہ یہ بات کبھی نہ کہتے کہ اسمبلی جو ہے, پہلے تو وہ کہتے تھے میں اسمبلی نیا الیکشن اور یہ, لیکن ابھی لاسٹ جو ان کی اسپیچ تھی اور اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ میں اسمبلیوں جیسی بھی ہیں میں اسمبلیوں کا حصہ ہوں اور میں اس حکومت کو چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو انتخابات کے نتائج سے پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہے جی ہم لوگ تو سیٹسفائی نہیں ہیں, نون لیگ کی ٹوٹل 17-18 سیٹیں ہیں, ان کو یہ بنا کے دیا گیا, لیکن کیا آپ اپنے رزلٹ سے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہے وہ اس سے مطمئن ہے سر؟ دیکھیں, یہ تو 1977 آپ 70 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا کہتے ہیں کہ سب سے شفاف الیکشن تھا. وہ بھی دنیا نے نہیں مانا, ہارنے والے نے نہیں مانا. اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جتنے الیکشن آئے پاکستان کے اوپر حالیہ کی تاریخ دیکھیں, 2013 کے الیکشن کو جو شفاف ترین تھا اس کو کسی نے نہیں مانا. 2018 میں تو آپ کے سامنے ہے کہ پری پول ریگنگ ہوئی. پھر اس کے بعد 2024 آیا تو الیکشنوں میں الیکشن کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ میں ہار گیا ہوں لیکن مجھے ہرایا گیا ہے, ان کے لیے ٹریبونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے. جو میرے خلاف شخص ہارا ہے وہ پہلے الیکشن کمیشن گیا, وہاں سے اس کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی, پھر وہ ہائی کورٹ گیا, ہائی کورٹ سے اس کی اپیل ریجیکٹ ہو گئی. تو ایک پروسیس ہے نا, اس پروسیس سے گزرنا ہے, وہ جا کے گزر لے. اس کے علاوہ تو پھر ہر ہارنے والا شخص کہتا ہے کہ میں نہیں ہارا اور ہر جیتنے والا شخص کہتا ہے میں ٹھیک جیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کیا ہوا منصہرہ میں؟ کل کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ میں نے انٹرویو کیا, وہ کہتے ہیں کہ جو ووٹڈ کے باکسز تھے وہ 10 تاریخ کو ملے ہیں اور میاں صاحب کی ہار کا اعلان 8 تاریخ کو کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب وہاں سے ہار سکتے تھے؟ اور انہوں نے بتایا صرف ایک جگہ سے, وہ کالا ڈھاکہ نام ہے, وہاں سے 22,000 خواتین نے ووٹ ڈالا جو کہ زندہ. میں کوئی سندیلا صاحب ریمارک اس لیے نہیں دوں گا, وہ کیپٹن صفدر صاحب کا علاقہ ہے, وہ جانے. میں تو خود الیکشن لڑ رہا تھا, مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ڈھاکہ کہاں پہ موجود ہے اور مانسہرے کے کتنے حلقے میں کتنی یونین کونسلز ہیں. بہرحال میاں نواز شریف بڑے لیڈر ہیں تو ان کا وہاں سے ہارنا جو ہے وہ ہمیں ہضم نہیں ہو رہا اور نہ ہوگا. لیکن بہرحال اب آپ اس ساری صورتحال کو مزید اچھے طریقے سے کیپٹن صفدر صاحب خود بیان کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں ذرا یہ حکومت کی کارکردگی بتا دیں کہ ابھی تک کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ نے بڑا لمبا چوڑا سا کام کیا. یہ تو مانے نا کہ دن رات محنت کرنے والا شخص ہے. بگاڑ کو, بگڑے ہوئے کو, جیسے جسم میں بہت ساری بیماریاں پیدا ہو جائیں, بڑے سے بڑے سرجن کے پاس لے جائیں, دیر ہو چکی ہوتی ہے, لیکن اچھا سرجن جو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے, ٹائم لگاتا ہے, لیکن اس شخص کو, پیشنٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک کر دیتا ہے. 16 سال کی جو بہترین کارکردگی یہ تھی کہ اس پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا گیا جو 100% ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. اور دوسری بات جو پوری قوم کے سامنے اس وقت کہ انشاءاللہ یہ ملک جو ہے صحیح ڈگر پہ چل پڑا ہے. الیکٹریسٹی کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں, روزمرہ لوگوں کی زندگی جی رہے ہیں, روزگار لوگوں کو مل نہیں رہا, موجود نہیں ہے. فورن انویسٹمنٹ اس کے حوالے سے جو ہمارا خود انویسٹر ہے وہ بھاگ رہا ہے. ان ساری چیزوں کو ایس آئی ایف سی کے ذریعے اور دوسرا شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت کے نتیجے میں جو فورن انویسٹمنٹ ہے اور خاص طور پہ سی پیک کو ٹھیک کرنا اور یورپین ممالک کو اٹریکٹ کرنا, مڈل ایسٹ کو اٹریکٹ کرنا, مجھے امید ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ رزلٹ پاکستان کے لیے بہتری جو اکانومی کے لحاظ سے بہتر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پنجاب حکومت میں جب محمد شہباز شریف صاحب زیر اعلیٰ تھے تو آپ کا حلقہ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ سہولتوں کا لکھی جاتی ہیں. جب سرچ کیا جاتا ہے تو حنیف عباسی صاحب نے کارڈیالوجی سے لے کے اسکول, کالجز, ابھی موجودہ پنجاب حکومت میں کیا آپ کو وہی سہولیات ملیں گی آپ کے اپنے علاقے کو سنوارنے کے لیے سر؟ دیکھیے ہمارا جو ہولی فیملی ہاسپٹل ہے اس کو جو موجودہ سی ایم ہے ہماری مریم نواز صاحبہ, انہوں نے اپ گریڈ کیا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. مجھے نہیں امید کہ ایسا ہاسپٹل لنڈن میں یا پورے یو کے میں موجود ہوگا یا فرانس میں موجود ہوگا. اگر اس کی تصاویر
میں اپنے کسی کو کہوں گا آپ کو بھیج دے گا. اسی طرح صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے راولپنڈی اس وقت صاف ستھرے شہروں میں شمار ہونا شروع ہو گیا ہے ان کی محنت کے نتیجے کے اندر. میرٹ کی جو پالیسی ہے اس کو اپنایا جا رہا ہے. باقی مفت ادویات جو ہے ان کا اس وقت عام لوگوں کے گھروں تک پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. وہ میرے حلقے میں بھی اسی طریقے سے اس طریقہ کار کو اپنایا گیا. جتنے پنجاب حکومت کے اس وقت کے انسٹیٹیوشن ہمارے یہاں موجود ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے شہروں سے بہت اچھا فنکشن کر رہے ہیں. 4 مہینے کی کارکردگی مریم نواز کی، مطمئن ہے آپ اس سے سر؟ شہباز صاحب کے ساتھ کام کیا آپ کو؟ یہ کمپیریزن اس طرح نہیں ہو، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ 4 مہینے کی کارکردگی میں بندہ کہتا ہے جب چلنا شروع کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منزل کی طرف جا بھی سکے گا نہیں جا سکے گا. الحمدللہ مریم نواز صاحبہ نے چلنا شروع کیا ہے اور ان کے پاس ایکسپیرینس میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے بھی موجود تھا اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے بھی موجود تھا اور ان دونوں چیزوں کو وہ آن کرتی ہیں اور اب انہی کی ڈگر پہ چلتے ہوئے اور خود اپنا ان پٹ اس میں ڈالتے ہوئے اپنا ویژن ڈالتے ہوئے اس وقت کامیابی سے پنجاب کو چلا رہے ہیں. عباس صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، لیکن ایک آخری سوال ہے کہ آپ پر ایک کیس بنا جس میں آپ نے ظاہر سزا کاٹی، اور جب وہ ثابت ہوا پھر ایک فائنل ڈیسیژن آیا عدالت کا، جب وہ آپ کو ڈاکومنٹ ملے جس میں آپ کو بری الزمہ قرار دیا گیا، کیا وہ خوشی تھی اس وقت اپنے حلقے کے لوگوں سے مل کر، خود کے اندر فیملی ہر کسی کو بات ایک یہ ہے خاص؟ کہ سندیپ صاحب اتنا بڑا الزام لگنے کے باوجود میں سیٹسفائی تھا، میرا انر سیٹسفائی تھا. مجھے پتا تھا میں نے کیا کچھ نہیں، لیکن پوری دنیا میں ایک آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی آپ کی پرسنالٹی کو. لیکن الحمدللہ جب ججز نے یہ لکھا نا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، پولیٹیکل وینڈیٹا ہے، تو پھر میرے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان ججز کا وہ لکھنا جو آج میرے پاس ان 54 صفحات میں جو فیصلہ لکھا گیا ہے وہ 54 کے 54 صفحات جو ہیں وہ میرے لیے ایک پرائڈ کی حیثیت ہے. حنیف عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ ٹائم کے لیے. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو سر.